अस्सलाम वालेकुम जी, बाबर अली कनाडा से। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। क्या कनाडा में गाड़ी लेना आसान है? कनाडा में गाड़ी लेने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और जब आप यहाँ पे गाड़ी ले लेते हैं तो उसकी इंश्योरेंस कितनी होती है और किस्तें कितनी होती हैं, मेरे पास कौन सी गाड़ी है। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे पिछली वीडियोस में कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, अपनी गाड़ी का रिव्यू दें, और आपने गाड़ी कितने की ली थी, आप इंश्योरेंस कितनी दे रहे हैं, और फलां फलां काफ़ी क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा चलो आज इस पे एक वीडियो बनाते हैं, आपको अपनी गाड़ी का रिव्यू भी कराता हूँ। ठीक है, बाहर से कैसी है और अंदर से इंटीरियर इसका कैसा है। ज़्यादा डीपली इसके जो फंक्शन है वो आपको मैं नहीं बता सकूंगा, क्योंकि वो बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी लंबी। और बाकी सिर्फ इतना बता देता हूँ कि इस गाड़ी में सारे अप टू डेट लेटेस्ट जितने भी फंक्शन है वो इस गाड़ी में हैं, वो मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। और उसके अलावा आपको बताता हूँ कि कितने की मैंने ली थी, इंश्योरेंस कितनी है। और चलें जी, आप पहले आप गाड़ी देख लें, उसके बाद बात करते हैं कि कनाडा में गाड़ी लेना कितना आसान है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सब आपको बताते हैं। चलें जी। जी, गाड़ी का फ्रंट आप देख सकते हैं, 2022 के बाद इन्होंने शेप चेंज की है होंडा CR-V की, और काफ़ी अच्छी शेप में इस दफ़ा इन्होंने जो है ना वो गाड़ी दी है होंडा वालों ने। और काफ़ी मार्केट में भी इसको पसंद किया गया। आप इसका लोगो चेक करें होंडा का, और सामने ये जो ग्रिल इन्होंने बनाई है ये देखें। और इसके बाद ये साइड पे इसका आपको व्यू दिखाते हैं, इसके लायर रिम चेक करें आप। ये है जी इसकी साइड, और अब आपको इसकी बैक दिखाते हैं। ये इसकी बैक है। सलेंसर इसके उन्होंने डबल शो किए हुए हैं, लेकिन जो इसका काम एक ही करता है, ये राइट वाला, दूसरे की बस इन्होंने शेप ही दिखाई हुई है। ये जी इसकी दूसरी साइड। ये है जी गाड़ी का बाहर से व्यू। और अब इसको इंटीरियर दिखाते हैं आपको। अगर हम इसके इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ से शुरू होते हैं जी। इसमें आप ये देखें जी, इसको जो साइड मिरर हैं उसमें ब्लाइंड स्पॉट मिरर दिए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, और चलें जी अब अंदर चलते हैं। अंदर की शुरुआत यहाँ से करते हैं। साइड डोर है जी, सारे ऑटो डोर हैं। ठीक है, और उसके अलावा चाइल्ड लॉक आपको मिलेगा, और जो साइड मिरर जो है उनकी एडजस्टमेंट आपको मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी सीट, दो चाबियाँ होती हैं, और अगर दो ड्राइवर हैं, दो बंदे हैं गाड़ी चलाने वाला, तो वो अपनी अपनी सीट को उसके मुताबिक, अपनी चाबी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी अंदर आ जाओ। यहाँ जी स्टीयरिंग आ जाता है। स्टीयरिंग में आपको ये बटन लगा हुआ है, इसको आप प्रेस कर दें तो आपका जो स्टीयरिंग है वो आपको हीटेड हो जाएगा। आपका स्टीयरिंग सर्दियों में वो आप इसको आसानी होती है जी, अगर आपको ठंड लग रही है तो इसको आप ऑफ कर दें। उसके अलावा जी यहाँ पे आपको काफ़ी फंक्शन मिल जाएंगे। अब एक एक फंक्शन आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये जी एक बटन है, इसको आप प्रेस करें यहाँ पे, होम वाला। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे ये सारा कुछ आप अपना जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये इसका जी मीटर है, देख लें। उसके अलावा ये ऑन ऑफ करने वाला। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये देखें जी AC वाली ग्रिल मिलेगी, ये इन्होंने चेंजिंग की है 2023 के बाद जो मॉडल आए हैं। ये डबल फ्रेशर आपको मिलेगा यहाँ पे इसका। ये LCD है जी। ठीक है, इसमें आपको म्यूज़िक वगैरह जो भी अपना आप एप्पल कार प्ले जो है वो आपका वो सेट कर लें अपने मोबाइल के साथ। ये इसका जी गियर सिस्टम है। ये इसकी पार्किंग वाला बटन है।
یہ بریک ہولڈ ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی اشارے پہ رکے ہوئے ہیں تو بریک ہولڈ کا بٹن دبا دیں، آپ کی گاڑی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈاؤن ہل پارکنگ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس کے جی ڈرائیو موڈ ہے، اور ڈرائیو موڈ میں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا چیز اس میں آپ کو جی مل جائے گا۔ یہ سنو والا موڈ مل جائے گا، سردیوں میں اگر آپ سنو پڑ رہی ہے تو آپ وہ یہ سنو موڈ لگا سکتے ہیں۔ اکانومی موڈ، نارمل ملے گا، اور سپورٹ موڈ، یہ 4 موڈ آپ کو اس کے اندر ملیں گے۔ میں یوزلی اکانومی یوز کرتا ہوں۔ اور جی یہ ہے جی اس کا انٹیریئر، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ گلاسز وغیرہ رکھنے کے لیے، اس کے علاوہ یہ لائٹ، ڈور لائٹ، یہ 2 لائٹس آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جی یہ آپ کو سن روف ملے گا یہاں پہ، یہ اس کا جی بٹن ہے سن روف کا۔ یہاں سینٹر میں آپ کو ایک باکس ملے گا، اس میں اپنی آپ جو چیزیں، جو ضروری سامان ہوگا وہ آپ اس میں رکھ لیں۔ کافی سپیس ہوتی ہے اس میں، دیکھ سکتے ہیں میں نے 2 باکس آلریڈی رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ یہ ہے جی اس کا آگے سے انٹیریئر اندر سے۔ باقی آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ملیں گی یہاں پہ، آپ نے آگے کرنی ہے، پیچھے کرنی ہے، جس طرح مرضی آپ، ہر قسم کا جو ہے نا اس کے اندر ہے۔ باقی یہ جی میں نے یہ لیدر سیٹس ہیں، ٹوٹلی اس کی جتنی بھی 2 فرنٹ والی، پیچھے والی، بیک والی، وہ اسی طرح لیدر کی ہیں۔ میں نے ویسے کپڑا وغیرہ چڑھایا ہوا ہے، بچوں والی گاڑی ہے تو پھر کافی گند شن ڈل جاتا ہے۔ پیچھے سے بھی جی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بچوں کی سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے میں وہ آپ کو دکھا نہیں رہا۔ باقی یہ اس کی یہ ڈگی ہے، بیک کافی سپیس ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ ہک لگے ہوئے ہیں دونوں سائڈز پہ، اس کو آپ کھول لیں تو سیٹ یہ سیدھی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کوئی سامان وغیرہ، یعنی کہ میٹرس وغیرہ کوئی لمبی چیز رکھنی ہو تو یہ سیٹیں آگے کی طرف سیدھی ہو جاتی ہیں، آپ ایزیلی جو ہے نا وہ اس میں کر سکتے ہیں۔ جی اس سے پہلے میں آپ کو آگے کچھ بتاؤں، میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان سے یہاں آ گئے ہیں یا جس بھی کنٹری سے آ رہے ہیں، اپنی بیک کنٹری کا لائسنس ضرور لے کے آنا بھیا، اپنا لائسنس ضرور لے کے آنا بیک کنٹری کا۔ اگر بیک کنٹری کا لائسنس نہیں لے کے آؤ گے تو 2 سے 3 سال تک بھول جاؤ گاڑی لے سکو گے کینیڈا میں۔ اگر بیک کنٹری کا لائسنس لے کے آؤ گے تو ود ان 3 منتھ آپ یہاں پہ اپنا جو لائسنس ہے وہ لے لو گے، اور اس کے بعد اپنا جو ہے نا گاڑی جو ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے بات کرتا ہوں میں اپنی گاڑی کی۔ میں نے 2024 میں گاڑی لی تھی، اور تب انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی تھا، میں نے اس لیے مجھے گاڑی تھوڑی مہنگی ملی، لیکن اس وقت لینا میری مجبوری تھی۔ تو میری جو قسط بنتی ہے، ویسے یہاں بائی ویکلی 2 ہفتے کے بعد قسط کاٹتے ہیں، لیکن میں آپ کو منتھلی بتا دیتا ہوں، میری منتھلی قسط بنتی ہے $780 اس گاڑی کی۔ اور جو میں انشورنس دے رہا ہوں، چونکہ میں رہتا ہوں ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن میں، تو یہاں انشورنس تھوڑی مہنگی ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن سے تھوڑا باہر رہتے ہو تو آپ کی انشورنس تھوڑی سستی ہوتی ہے۔ تو میں جو انشورنس دے رہا ہوں تقریباً $350، $350 میں انشورنس دے رہا ہوں۔ اور اگر آپ اس سے تھوڑا باہر رہتے ہیں تو آپ کی انشورنس $100 کم ہو جائے گی، $250 ہو جائے گی۔ اور جو نارمل گاڑیاں ہوتی ہیں اس کی میں آپ کو پرائس بتا دیتا ہوں، جو کہ میری ہونڈا CR-V ہے، ہائیبریڈ ہے، بڑی SUV گاڑی ہے، تو اس کی تھوڑی قسط میری زیادہ ہے۔ میری بائی ویکلی اس کی جو 2 ہفتے بعد قسط کٹتی ہے وہ تقریباً $380 کٹتی ہے۔ اگر آپ بالکل نیو ماڈل لیتے ہیں اور بیس ماڈل لیتے ہیں کار کا، تو وہ اس کی قسط آپ کی تقریباً $250، $240، $230 بنتی ہے۔ یہ گاڑی کے حساب سے آپ کی قسطیں بنتی ہے، جتنی بڑی گاڑی لیں گے اتنی قسط آپ کی زیادہ بنے گی، جتنی چھوٹی گاڑی لیں گے، مطلب کار ٹائپ لیں گے، تو وہ اس کی قسط آپ کی کم بنے گی۔ اچھا، یہ تو ہوگی جی میری گاڑی کی بات۔
اب بات کرتے ہیں کہ کیا کینیڈا میں گاڑی لینا آسان ہے. جی ہاں بالکل, کینیڈا میں گاڑی لینا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے, جو مرضی گاڑی لو یہاں پہ, لیکن ایوریج جو یہاں پہ گاڑیاں زیادہ چلتی ہیں وہ اس میں ہونڈا آ جاتی ہے, ٹویوٹا آ جاتی ہے, فورڈ آ جاتی ہے, واکس ویگن آ جاتی ہے, اور اس کے علاوہ ہنڈائی آ جاتی ہے, مزدا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مزدا بھی جو ہے نا گاڑی وہ بہت زبردست گاڑی ہے, جیپنیز کمپنی ہے وہ بھی. تو یہ جو 4-5 گاڑیوں کے میں نے آپ کو کمپنیز کے نام بتائے ہیں یہ زیادہ چلتی ہیں. ادروائز آڈی, BMW اور یہ جو دوسری ہیں لگژری گاڑیاں وہ بھی یہاں پہ آپ آسانی سے لے سکتے ہیں, لیکن وہ کیا, اس کا فائدہ کیا ہوا, پیٹرول بہت زیادہ پیتی ہیں اور ایکسپینسو بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کا اگر کوئی میکینیکلی کام نکل آتا تو وہ میکینک بھی بہت زیادہ پیسے اس کے لے لیتا ہے. تو وہ ہیں تو صحیح, لیکن جو زیادہ ایوریج میں نے آپ کو بتائی ہے وہ 5-6 گاڑیاں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں کمپنیز اسی کی ہیں. تو کینیڈا میں گاڑی لینا بہت آسان ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس آپ کا ڈرائیونگ, اچھا گاڑی لینے کے لیے آپ گاڑی لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو مین بات جو میں بتا دوں. آپ کے پاس آپ کا ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ جہاں پہ جاب کرتے ہیں آپ کی جاب لیٹر ہونا چاہیے, پے اسٹب جسے کہتے ہیں, کہ پروف ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پہ جاب کر رہے ہیں اور آپ کی منتھلی انکم جو ہے نا وہ وہاں سے آ رہی ہے, یہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد تیسرا آپ کے پاس جو آپ کا کریڈٹ کارڈ ہوگا وہ ہونا چاہیے, اور اس کا کریڈٹ سکور جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں جو ہے نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ گاڑی لینے کے لیے. ایک آپ کا ڈرائیونگ لائسنس, ایک آپ کا جاب لیٹر, اور تیسرا آپ کا کریڈٹ سکور. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں ہیں اور یہ بہت ایزی ہیں, بہت ایزی ہیں. ظاہر بات آپ کینیڈا ہوگا کہیں نہ کہیں جاب تو کرو گے نا, تو وہ بھی آپ کے پاس ہوگا, آپ کے پاس لائسنس بھی ہوگا, اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ بھی آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے. تو اس کا کریڈٹ سکور اچھا ہونا چاہیے. ہاں اگر آپ کا کریڈٹ سکور اچھا نہیں ہے تو کوئی آپ کا ایسا دوست جس کا کریڈٹ سکور اچھا ہے وہ آپ کا ریفرنس ایز اے ریفرل جو ہے وہ آ کے وہ بھی آپ کو گاڑی دلوا سکتا ہے. تو یہ تھا جی کینیڈا میں گاڑی لینے کا پروسیجر. بہت آسان ہے, بہت ایزی ہے. گاڑی یہاں پہ لینا بہت آسان ہے, لیکن رکھنا تھوڑا مشکل ہے, کیونکہ یہاں پہ رولز کے مطابق چلانی ہوتی ہے. ہر چیز آپ نے پارکنگ جہاں ہوگی وہاں پارک کرنی ہے, ورنہ آپ کو ٹکٹ لگ جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی روڈ کے اوپر رول کی وائلیشن کی تو آپ کو پولیس والے جو ہیں وہ پکڑ کے ٹکٹ دے سکتے ہیں. بس ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے. ادروائز یہاں پہ اور کوئی پرابلم نہیں ہے. ایکسیڈنٹ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ہر کوئی اپنا رول فالو کرتا ہے. یہ تھا جی کینیڈا میں گاڑی لینے کا پروسیجر سارا. بہت ایزی ہے, بہت ایزی ہے. لیکن میں ان لاسٹ ویڈیو ختم کرنے لگا ہوں, پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس ضرور پاکستان سے لے کے آئیے یا اپنی بیک کنٹری سے ضرور لے کے آنا, کیونکہ اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس لے کے نہیں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیں گے G1 دینے کے بعد تقریباً 8 مہینے بعد آپ G2 جو ہے نا وہ دے سکیں گے. تو G2 جب آپ دیں گے اس کے پھر 1 سال کے بعد یا 8 مہینے کے بعد آپ G والا لائسنس دیں گے, اس کی ٹرائی دیں گے. تو یعنی کہ یہ آپ کو ٹوٹل G1 سے لے کے G1 G2 G یہ لینے میں کم از کم آپ کو 2 سال 2.5 سال لگ جائیں گے. تو یہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. بھیا اپنا ڈرائیونگ لائسنس لے کے آؤ, G1 دو, G1 کے بعد ڈائریکٹ آپ جو ہے نا وہ G2 اور G1 کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور ودن 2-3 منتھ اپنے لائسنس لے سکتے ہیں. یہ تھی جی ساری سٹوری. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.